अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया। सियासत की दुनिया में ऊंच नीच तो चलती रहती है, लेकिन हालिया दिनों में बहुत तेज़ी से सियासी उफ़क़ पर मंजरनामा तब्दील होता दिखाई दे रहा है। कभी नवाज शरीफ सियासत में बहुत तेज़ी से इन हो जाते हैं, कभी बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत तेज़ी से इन हो जाते हैं। जरदारी साहब अलबत्ता काफ़ी अरसे से ज़रा बैकफुट पर हैं, लेकिन उनके बयानात जब सामने आते हैं तो फिर उस पर बहस बहुत तेज़ी से चल पड़ती है। शहबाज शरीफ साहब कुछ अरसा बाहर रहे, अब वापस नैब के पास हैं, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर नैब के मामलात और फिर एपीसी और फिर जो बैठक लग रही है पीडीएम के नाम या पीडीएम-ए के नाम से, जो डेमोक्रेटिक अलायंस या डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, मौलाना फजलुर रहमान बहुत ज़्यादा मुतारिक है। इन बिटवीन बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मुलाकातें सियासी लोगों की आपस में होती रहीं और सियासत से हटकर भी होती रहीं, लेकिन इस वक्त के बड़े मसाइल जो सियासी उफ़क़ पर हैं उससे हटकर आवाम के लिए बहुत बड़ा मसला है, और वो है बिजली और गैस की कीमतें और गैस की शॉर्टेज, सर्दियों में पेट्रोल की प्राइसेस का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, महंगाई का कंट्रोल ना होना हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन हुकूमत ने एफएटीएफ के मामलात पर बेहतरी के लिए कानून पास करवा लिया, ये भी हुकूमत की जानिब से एक बड़ा कदम है। वज़ीर आज़म इमरान खान इंटरनेशनल लेवल पर जो स्पीचेस कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं, बैनुल-अक़वामी दुनिया उसे बहुत सराह रही है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ जो कि हुकूमत का बयानिया है, क्या वो अवाम में भी उतना ही पॉपुलर है? अवाम के लिए वो इतना तसल्ली बख्श और इत्मीनान बख्श है या नहीं? इन तमाम तर चीज़ों पर आज बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया मलिहा हाशमी साहिबा ने, तजियाकार हैं, बहुत गहरी नज़र रखती हैं पॉलिटिक्स पर। आज ज़रा इनसे भी इस पर बात करेंगे। इनके साथ साथ हमें मुबश्शिर बुखारी साहब तजियाकार हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आप हजरात का। मुबश्शिर साहब, सर मियाँ साहब का आना ना आना, बहुत लंबे अरसे से ये डिबेट तो चल रही है, फिर हम कभी वारंट देख लेते हैं उनके निकल आते हैं, कभी वो इश्तिहारी करार दे दिए जाते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून में इस हवाले से कोई ख़ास हलचल नहीं दिखाई दे रही कि मियाँ साहब को वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान की सियासत जो है ये अजीब ऊंच नीच का शिकार रहती है। मियाँ साहब जब पहले भी जिला वतनी में गए और जब वो डील करके गए थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ, उस वक्त भी जनरल मुशर्रफ बड़े वाशिदाफ अल्फाज में ये कहते थे कि मैं वापस नहीं आने दूंगा, या वो वापस नहीं आएंगे, वापस आएंगे तो ही विल फेस द म्यूज़िक। क्योंकि आपको याद होगा कू के बाद उन पे एक प्लेन हाईजैकिंग केस बना था जिसमें कन्विक्शन हुई थी। उस कन्विक्शन के बावजूद मियाँ साहब को बाहर भिजवा दिया गया था। आज भी उनकी एक केस में कन्विक्शन हो चुकी है और उसके बाद इसी अदालती हुक्म के ऊपर वो बाहर गए। इसका मतलब ये होता है, अगर हम अपनी तारीख को देखें, कि यहाँ पे होना ना होना, आना या ना आना मीनिंगलेस हो जाता है, बेमानी हो जाता है। और जो हमारी गुफ्तगू हुई है मुस्लिम लीग की ज़राए से, बड़े वसूख से वो कहते हैं कि अभी तो मियाँ साहब का वापस आना ना पार्टी के लिए सूदमंद है और ना मियाँ साहब के अपने लिए सूदमंद होगा, क्योंकि बाहर बैठे हुए मियाँ नवाज शरीफ शायद पाकिस्तान में मौजूद मियाँ नवाज शरीफ से ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। और यही वजह है कि वो अभी कोई ऐसा ना उनके जहन में है कि उन्हें पाकिस्तान वापस जाना चाहिए और ना ही उनका ऐसा कोई इरादा है। तो जो आज भी आप देख रहे हैं और पिछले जो 3-4 हफ्तों से उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं और उनकी जो तकारीर हैं, वो अगर पाकिस्तान में होते तो शायद इस तरह की तकारीर भी ना कर पाते। तो यकीनी तौर पे ये स्ट्रेटजी जो है इस वक्त मैस मोबिलाइजेशन में बड़ी इफ़ेक्टिव हो रही है और पार्टी के लिए बड़ी इफ़ेक्टिव हो रही है कि मियाँ साहब बाहर हैं। अब यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब भी जेल में चले गए, हमजा भी जेल में हैं, ले दे के एक ही उनकी ख़ानदान की फ़र्द जो है मरीम नवाज साहबा, वो बाहर हैं। और उनके बारे में भी मुस्लिम लीग की क़यादत को भी और हमें भी, शायद मीडिया को भी ये हंचिज़ हैं कि शायद उन्हें भी आने वाले दिनों में गिरफ्तार कर दिया जाए। तो ऐसी सूरत हाल में मियाँ नवाज शरीफ का बाहर रहना पार्टी के लिए मेरा ख्याल है सूदमंद वो समझते हैं। और पार्टी ने भी मियाँ साहब को यही एडवाइस किया है कि अगर वो इस तरह का कोई माइंड मेकअप कर रहे हैं तो उन्हें बाहर रहना चाहिए। मैं सम अप अगर करूँ अपनी गुफ्तगू को, वो यही है कि यहाँ पे चूँकि गैगिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और पकड़ धकड़ बहुत हो रही है, यहाँ तक कि गद्दारी के मुकदमात भी दर्ज हो रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में मियाँ नवाज शरीफ
یہ رسک نہیں لیں گے واپس آنے کا۔ اچھا ملیحہ صاحب، ذکر کر دیا ہے مبشر صاحب نے غداری کے مقدمات کے حوالے سے، یہ عجیب سے سچویشن آپ کو نہیں لگتی کہ وزیر اعظم نے لا علمی کا اظہار کر دیا ہے اس مقدمے سے، پھر جس نے مقدمہ درج کروایا اس کے اپنے اوپر کچھ الزامات سامنے آ گئے، اچھا پھر نون لیگ کی جانب سے جب وہ خود چلے گئے کہ جی کون ہے، کون اس کا تفتیشی افسر ہے، کس نے گرفتاری کرنی ہے، کیا ہے یہ سب؟ کیا کوئی پولیٹیکل اسٹنٹ ہے یا اس سے آگے بڑھ کے بھی کچھ ہونے جا رہا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے بہت سیدھی سی بات ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا تو اس ایف آئی آر سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا، کیونکہ پولیٹیکلی اسپیکنگ آلسو عمران خان کے نیریٹو اور ان کا جو ایک سوچ ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے اور ایک سا اصول ایک سا قانون سب کے لیے ہونا چاہیے، اور میاں صاحب کی واپسی کے قانونی مسئلے کو قانونی رہنا چاہیے، اس کے خلاف جاتی ہے یہ ایف آئی آر۔ مطلب عمران خان کے تو بیانیے پر خودکش حملہ کرنے والی بات ہے نا، جس نے بھی ایف آئی آر کٹوائی ہے، کیونکہ جو شخص 2-3 دن سے ایف آئی آر کٹوانے کے بعد غائب ہے، بدر رشید، جس کو کچھ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کا کارکن تھا، کچھ کہتے ہیں کہ وہ نون لیگ کا کارکن تھا۔ رانا عظیم صاحب کا میں تجزیہ سن رہی تھی 2 دن قبل، ان کا کہنا تھا کہ ان کو باوثوق ذرائع سے پتا چلا ہے کہ اس لڑکے کا تعلق نون لیگ سے ہے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے ہے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ایف آئی آر جس بھونڈے طریقے سے کاٹی گئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ میاں صاحب کے کوئی ایسے کارنامے ہیں جن پر ان کو تمغہ امتیاز یا گولڈ میڈل ملنا چاہیے، نہیں، لیکن اس پرٹیکولر پوائنٹ ان ٹائم پہ نواز شریف صاحب کے خلاف غداری کا مقدمہ اور اس طریقے سے کرنا کہ اس میں 40-50 مزید نون لیگ کے رہنماؤں کے نام ڈال دینا، اس کو بہت مذاقہ خیز چیز بنا دیتا ہے، اور یہ ڈائریکٹلی نواز شریف صاحب کو ہیلپ کرتا ہے اپنے قانونی مسئلے کو سیاسی رنگ دینے میں، کہ دیکھیں جی میری تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ تو یہ تو بڑی ایک عجیب و غریب سی چیز ہے۔ اگر ہم بات کریں زرداری صاحب کی بھی، جس طرح آپ شروع میں بات کر رہے تھے، زرداری صاحب کا ہی نواز شریف صاحب کے بارے میں 2018 میں ارشد شریف صاحب کو AR نیوز پر انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ یہ گریٹر پنجاب بنانا چاہ رہے تھے نواز شریف صاحب، جس میں پاکستان کے پنجاب اور بھارت کے پنجاب کو ملا دیا جائے۔ سو آبویسلی لائک نواز شریف صاحب کی پالیسی پاکستان کی ریاست کی پالیسی سے تو متصادم پہلے دن سے تھی، لیکن جیسے مبشر صاحب نے بھی بات کی کہ ان کو باہر رہ کر جو بیانیہ شیپ کرنے میں مدد مل رہی ہے وہ پاکستان بیٹھ کر کبھی بھی نہیں بنا سکتے تھے۔ میں 100% متفق ہوں اس بات سے کہ پاکستان میں ہوتے تو وہ اپنی سزا کاٹنے پر مجبور ہوتے۔ اس وقت وہ وہاں ہیں، بے شک ان کو عدالت نے مفرور مجرم جو بھی کہہ دیا ہے، لیکن اپنے ووٹر کو انہوں نے کنونس کر لیا ہے کہ جی دیکھیں میں تو ووٹ کی عزت کے لیے کھڑا ہوں، تو ان کا ووٹر بھی کوشچن نہیں کرتا اس چیز کو۔ تو پاکستانی عوام کو اس وقت سمجھنے کی 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ نواز شریف کے ووٹر کو یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ بھلے اس کا کتنا ہی پرانا نون لیگ سے تعلق کیوں نہ ہو، میاں صاحب کو بھی قانون کے آگے اور احتساب کے آگے خود کو اسی طرح پیش کرنا چاہیے جس طرح کوئی غریب آدمی جو چھوٹی موٹی چوری کرتا ہے وہ خود کو پیش کرتا ہے۔ اور عمران خان کے ووٹر کو یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ بھلے احتساب کے لیے عمران خان کتنے ہی سنسیئر کیوں نہ ہو، جب تک مہنگائی کا جن قابو نہیں آئے گا، جب تک یہ گیس شارٹیج، بجلی کے بل جس قسم کے آ رہے ہیں، یہ جب تک عوام کو ریلیف نہیں ملے گا، اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں جب تک کمی نہیں ہوگی، تب تک عمران خان کی اچھائی لوگوں کے بل ٹھیک ہے۔ میں اس پہ تو ملیحہ صاحبہ اور بھی بات کروں گا، یہ جو اس وقت گورنمنٹ اور گورنمنٹ کی گورننس ہے، مہنگائی ہے، ان چیزوں پر بھی بات کرتا ہوں۔ ہمیں عبداللہ گل صاحب نے بھی جوائن کر لیا، تجزیہ کار ہیں، تھوڑا سا لیٹ جوائن کیا لیکن کر لیا۔ عبداللہ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ تمام حضرات ایک چیز پر متفق ہیں کہ جیسے وزیر اعظم عمران خان کا جو بیانیہ ہے، وہ بیانیہ جو بین الاقوامی فورمز پر ہے اور وہ بیانیہ جو اس وقت عوام کے درمیان ہونا چاہیے، ان دونوں میں ایک بڑا تضاد موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ مہنگائی ہے، بجلی کے بل کے مسائل ہیں، بے روزگاری ہے، کووڈ-19 کے بعد تو ایک نئی سچویشن ہے، لیکن اس سے ذرا ہٹ کے اس پر تو میں آتا ہوں۔ میاں صاحب جس قسم کی تقاریر کر رہے ہیں یا پھر جیسی انہوں نے بات کی، اس کے بعد جو مقدمات کا اندراج ہو رہا ہے، کیا یہ سب ایک پولیٹیکل اسٹنٹ ہے یا اس سے بڑھ کے کچھ ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ اور سوری کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹریفک آورز ہیں بہت زیادہ۔ جو کچھ ہو رہا ہے اچھا نہیں ہو رہا، ایک بات تو طے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کنفرنٹیشنسٹ پالیسی جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی آپ کو اچھائی کی طرف نہیں لے کے جاتی، خاص طور پہ جب کنفرنٹیشن آپ کی اپنے ہی لوگوں کے ساتھ یا اپنے ہی اداروں یا اپنی ہی ریاست کے ساتھ ہو۔
لیکن بہرحال کیونکہ جمہوریت کا ایک طریقہ کار ہے اور یہ آئین پاکستان کے تحت جو ہے باقاعدہ کنفرنٹیشن کی جاتی ہے، لیکن اس میں جو فوکس ہے وہ میرے خیال میں اگر آپ اپنی رائیولز کو ہی رکھیں، یعنی کہ پولیٹیکل رائیولز کو رکھیں، اور جہاں تک تعلق ہے افواج پاکستان کے حوالے سے جو بات چیت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر مناسب رویہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہوں گا کہ تحمل مزاجی دونوں طرف بہت ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی صورت کے اندر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگلے 4 مہینے تقریباً پاکستان سے کنارہ کشی ہوگی امریکہ کی، بیکاز ان کے اپنے الیکشنز ہو رہے ہیں۔ ان کو کنسرن نہیں ہے یہاں کہ کیا ہو رہا ہے، ان کو صرف ایک ہی کنسرن ہے کہ افغانستان سے فوجوں کا انخلا کیسے ہوگا۔ نواز شریف صاحب بہرحال دائیں بازو کی جماعت کے ایک بڑے لیڈر ہیں، اور دائیں بازو کی جماعتیں اور مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہوتی جا رہی ہیں۔ 9/11 کے بعد جو ہے پیپلز پارٹی بھی اپنا حصہ ڈال رہی ہے، اس میں پیپلز پارٹی بھی اپنا، ظاہر ہے دائیں بازو کے ساتھ ساتھ کچھ لیفٹ کے جو دھڑے ہیں وہ بھی ساتھ شامل ہیں۔ لیکن میں صرف اس میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 9/11 کے بعد آخر ایسا کیا ہوا جس کی بنیاد پہ ریاست کے بیانیے سے منحرف ہو گئے دائیں بازو اور دینی جماعتیں اور کچھ اور دیگر پارٹیاں۔ اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ پاکستان کو ایک ایسی گورنمنٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک تو کشمیر کا مسئلہ ہے، آپ کو سرحدی بھی مسئلے ہیں، افغانستان سے انخلا کے بعد ایک بہت بڑا طوفان آئے گا، سیاسی بھی آئے گا، اور اس کے علاوہ جو ایک سوچ کا طوفان ہے وہ بھی آئے گا۔ اس کو کیسے سنبھالا جائے گا؟ وہ صرف ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ جب ایک کلیکٹیو وزڈم جو ہے وہ ڈیولپ کیا جائے۔ جب تک ایک ایسی سوچ کو آپ نہیں بڑھائیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر آپ لڑنے جھگڑنے کے اوپر کریں گے تو پھر ماسز کو ایونچولی ریاستی اداروں کو فیس کرنا پڑے گا، اور یہ ایک اچھی پالیسی نہیں ہوگی، کیونکہ ریاست کے ادارے جو ہوتے ہیں وہ ریاست کی حفاظت کے ضامن ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے جو حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، محافظ ہوتے ہیں، ان کے خلاف ایسے بیانیے نہیں رکھنے چاہیے جس سے لوگوں کے دلوں میں ان کے متعلق شکوک و شبہات پیدا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی ان معاملات کے اوپر زیادہ توجہ دے جو ان کے روٹی سے، روزگار سے، جو ان کے اپنے مسائل سے منسلک ہیں۔ عبداللہ صاحب ایک بریک لینی ہے، ہمارے ساتھ ملیح ہاشمی، مبشر بخاری اور عبداللہ صاحب موجود ہیں۔ ایک بریک لیتا ہوں، واپس آتا ہوں تو بات کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ویلکم بیک جی۔ بات چیت چل رہی تھی کہ اس وقت گورننس کی بات اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن کی صورتحال ہے، اپوزیشن بہت تیز متحرک ہوتی دکھائی دے رہی ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ بارڈر کانفلکٹنگ سچویشن کا ذکر کر دیا عبداللہ گل صاحب نے، میں چاہوں گا ذرا اس پر بھی تھوڑی سی بات ہو جائے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان کا جو انٹرنیشنل بیانیہ ہے بہت تیزی سے پھل پھول رہا ہے، لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ بین الاقوامی کمیونٹی میں اس کی بڑی پذیرائی ہو رہی ہے۔ مبشر صاحب، سر دو چیزیں، ایک وہ بیانیہ جو بین الاقوامی کمیونٹی کے لیے بڑا اٹریکٹیو ہے، ایک وہ معاملہ جو گورنمنٹ کی گورننس سے جڑا ہے اور وہ ہمارے اپنے لوگ، ہماری اپنی عوام کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ میں ذرا پہلے بین الاقوامی بیانیہ آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا ایفیکٹو ہے اس گورنمنٹ کا، وزیر اعظم عمران خان کا، کہ اس وقت پاکستان کی عوام بھی اس سے بہت زیادہ خوش ہو اور بین الاقوامی کمیونٹی بھی بہت زیادہ خوش ہو، اور کوئی اثر پڑ رہا ہے بین الاقوامی جو ممالک ہیں ان پر، اور جو انٹرنیشنل ایک پولیٹکس کا سلسلہ چل نکلا ہے اس وقت، ایک طرف ایک سوچ، دوسری طرف دوسری سوچ؟ جی بالکل، دیکھیے عمران خان صاحب میں ایک کوالٹی تو ہے، انٹرنیشنل ایکسپوجر ان کا بہت زیادہ ہے، اور جب بھی وہ انٹرنیشنل فورمز میں جا کے جو بھی تقریر کرتے ہیں وہ کافی ایفیکٹو ہوتی ہے، اثر انداز بھی ہوتی ہے، اور یقیناً دیکھیے کرزمیٹک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے عمران خان صاحب کے، یہ ان کا کرزما ہی تھا کہ فرام سپورٹس ٹو پولیٹکس وہ یہاں تک پہنچے ہیں اپنے کرزما کی بنیاد کے اوپر۔ لیکن کرزما ہونے کا قطعاً مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ تمام علاج درد دل جو ہے وہ کرنے پہ قدرت بھی رکھتے ہوں۔ دیکھیے ورڈ سے کھیلنا آسان چیز ہوتی ہے، ایک نیریٹو دینا بھی کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا، لیکن نیریٹو دے کے
اس پہ عمل کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی بائی کر رہی ہے ان کا نیریٹو, لیکن اگر وہ آن لائن دیکھیے, ابھی FATF کا معاملہ جو تھا اس پہ ہم نے کچھ بڑے کانکریٹ سٹیپ لیے ہیں, لیکن وہ کانکریٹ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ عام عوام پہ بھی جو ہے وہ اس پہ اس کا اثر آیا ہے, جس کی نشاندہی غالباً ہم پروگرامز میں کرتے رہے تھے کہ جو ہم نے بل پاس کیا ہے اس یہ نہ ہو کہ عوام بھی اس کی زد میں آ جائے. تو یہی ہوا ہے. بہت سارے اکاؤنٹ ہولڈرز جو ہیں بیچارے جو بزنس کرتے ہیں ان کو بینکس میں دوبارہ پروسیس کے لیے جانا پڑ رہا ہے. تو مطلب فلٹر بہتر طریقے سے ہونا چاہیے تھا, اس کی امپلیمنٹیشن بھی اگر تھوڑی سی بہتر طریقے سے ہو جاتی تو یہ نہ ہوتا. شعر مجھے ایک حبیب جالب کا یاد آ رہا ہے, سر ممبر وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں, علاج غم نہیں کرتے فقط تقریر کرتے ہیں. انٹرنیشنل لیول سے ہم ذرا ڈومیسٹک لیول پہ اگر آ جائیں تو تقریریں ہم نے سنی, بڑی اپریشیٹ کی. میں خود بہت فین ہوں عمران خان صاحب کی تقاریر کا, اور جب تک وہ حکومت میں نہیں آئے تھے مجھے بڑی امیدیں تھیں کہ یہ جو کنٹینر سے جو بات کر رہے ہیں یقیناً یہ ہماری یہ چینج کریں گے, ملک کی تقدیر بھی, عوام کے حالات بھی بدلیں گے. لیکن گراؤنڈ ریئلٹی جو ہیں وہ بالکل اس کے برعکس ہیں, اور وہ علاج غم تو بالکل نہیں, صرف تقریر ہی تھی. ابھی آپ آگے جائیں گے جب آپ پیٹرولیم وغیرہ کی بات کریں گے اس سے اندازہ ہوگا. لیکن میں آپ کو ایک بات بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ وہ زندگی تنگ کر دینے والی بات جو ہے اس وقت ہو چکی ہے عوام کی. جب کوئی حکومت کر رہا ہوتا ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں, اسے پولیٹیکل, ایک طرف اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کو روکنا ہوتا ہے, اور اس کو روکنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے اس کے ساتھ عوام کی سپورٹ ہو. عمران خان صاحب کی بدقسمتی ہے کہ وہ اب جو PDM کی بات ہم نے پہلے بھی کی, PDM جو اپنی جس اسٹریٹجی کے ساتھ آ رہا ہے, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں بڑا کنڈیوسو ایٹماسفیئر بن رہا ہے اینٹی گورنمنٹ موومنٹ کے لیے. میں بالکل عبداللہ بھائی کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایسے پولیٹیکل معاملات میں ریاستی اداروں کو انوالو نہیں کرنا چاہیے, اور میں دوسری بات بھی کروں گا, ایسے معاملات جب اس نہج پہ پہنچ جائیں تو ریاستی اداروں کو اس میں ملوث بھی نہیں ہونا چاہیے. مبشر صاحب آپ نے جس کا ذکر کیا میں اس پر اور بھی بات کروں. ملیحہ صاحبہ, جو بات مبشر صاحب یا عبداللہ گل صاحب نے شروع میں کی, آپ سمجھتی ہیں 2 سال سے زائد عرصہ ویٹ کرنا اپوزیشن کا, کیا یہ وجہ تھی کہ گورنمنٹ کا نیریٹو ذرا عوام تک پہنچ جائے, اچھا ہو برا ہو, اور پھر گورنمنٹ مختلف معاملات میں جہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ گورننس ہے, اور خاص طور پہ پنجاب, اور آپ نے BRT کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے, اس پر تنقید بھی ہوتی رہی, پیسے بھی زائد لگ گئے, آگ بھی لگ رہی ہے بسوں میں, اس پہ عدالت کو بھی آنا پڑا بیچ میں, اور پھر وہاں بھی ایک مسئلہ, اور پھر گورننس کے ایشو یہ ہے کہ IGs تبدیل ہو جاتے ہیں, سیکریٹریز تبدیل ہو جاتے ہیں, کوئی ایک بندہ ٹک کر کام نہیں کرتا. کیا وجہ ہے, کیا یہ وجہ ہے کہ اپوزیشن نے اس لیے ویٹ کیا اتنا عرصہ؟ جی دیکھیں, یہاں پہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو حکومت کی گورننس کی کمزوریاں ہیں, اور دوسری طرف اپوزیشن کے بیانیے کی کمزوری ہے. تو دونوں اپنی اپنی جگہ کمزوریوں پر کھڑے تو ہیں, لیکن PTI کی حکومت سے عوام کو یہ امید ہے کہ یہ احتساب کے معاملے میں سیریس ہیں. عوام میں ایک پرسیپشن پایا جاتا ہے کہ دیکھیں جی وہ عدالتوں سے جا کر ریلیف لے لیتے ہیں لوگ, نیب کی پروسیکیوشن میں کمی ہے, نیب میں جو ان کی اسٹرکچرل ڈیفیشنسیز ہیں اس کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتے. جیسے 1.5-2 لاکھ روپے کی تنخواہ پہ نیب کا پروسیکیوٹر بیچارہ کتنے ہی کیسز دیکھ رہا ہوتا ہے, جبکہ اس کے مقابلے میں اگر کوئی ہائی پروفائل کیس آ جائے تو کروڑوں روپے کی فی لے کر پوری باقاعدہ لیگل ٹیم ہوتی ہے جو کہ بے شمار لائرز پر مشتمل ہوتی ہے. تو لہٰذا نیب کی کمزوریاں حکومت کے کھاتے میں ڈال جاتی ہیں, لیکن اس میں حکومت کا بہت بڑا قصور یہ ہے کہ جس وقت نیب کسی مجرم کو پکڑتی ہے کسی جرم پر, تو حکومتی جو اسپوکس پرسنز ہیں وہ بھی خوب کریڈٹ لیتے ہیں اس چیز کا. لہٰذا جب نیب کی کوئی کمی سامنے آتی ہے, کوئی ڈیفیشنسی ہوتی ہے, تو وہ بھی حکومت کے کھاتے میں ڈال جاتی ہے. لیکن اپوزیشن کا 2 سال بعد نکلنے کی جو ہم بات کرتے ہیں, تو یاد کیجئے پچھلے سال بھی اپوزیشن نکلی تھی. ایسا نہیں ہے کہ اپوزیشن نے 2 سال انتظار کیا, وہ تو پہلے دن سے ہی کہتے تھے ہم مانتے ہی نہیں. مجھے آج بھی یاد ہے, میں اس وقت اسمبلی میں موجود تھی ایز اے اسپیکٹیٹر, جس وقت عمران خان صاحب نے ان کے وہ ووٹس کاؤنٹ ہوئے اور عمران خان صاحب کی اناؤنسمنٹ ہوئی کہ یہ وزیر اعظم کے طور پر جی منتخب ہو گئے ہیں. تو اس وقت بطور وزیر اعظم پہلی تقریر بھی نہیں کرنے دی تھی. اپوزیشن کا احتجاج تو پہلے دن سے شروع ہو گیا تھا, اور اس بھونڈے طریقے سے شروع ہوا تھا
عمران خان کو تو موقع ہی نہیں انہوں نے دیا تھا کہ وہ اپنی پہلی تقریر بھی پرسکون طریقے سے کر سکیں. وہ تو پیناما کیس کی وجہ سے بنتا تھا. اپوزیشن کے احتجاج تو ظاہر ہے کہ پرانا ان کے کانفلکٹ چل رہے ہیں. ہاں وہ تو ہے, لیکن میرے خیال میں پارلیمنٹ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے آپ کا جہاں پر آپ تحمل سے ایک دوسرے کی بات سنیں تو شاید کسی کنسنسس پر پہنچ بھی سکیں. لیکن اس وقت اگر آپ اپوزیشن کی حالت بھی دیکھیں تو وہ بہت زیادہ آپس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. گورنمنٹ کی گورننس پر میں پھر آتی ہوں, پیٹرولیم مصنوعات پہ بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے میں مینشن کرتی جاؤں کہ ابھی کل ہی ہم نے دیکھا وہ بڑا مزیدار سا سین تھا کہ مریم نواز صاحبہ اور فضل الرحمان صاحب دونوں مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے تھے, اور اس میں ایک رپورٹر نے سوال کیا کہ فضل الرحمان صاحب آپ تو خواتین کی حکمرانی کے بہت خلاف رہے ہیں ہمیشہ سے, تو اگر مریم وزیر اعظم بن جاتی ہیں تو کیا آپ ان کی حمایت کریں گے؟ تو فضل الرحمان صاحب نے ہلکی سی ہنسی ہنس کر کہا کہ یہ تو پلانٹڈ سوال ہے, یہ پیچھے سے پلانٹڈ سوال ہے. فیڈڈ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا, جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی آپس میں بھی سیم پیج پر ہمیں نظر نہیں آ رہا. اچھا ٹھیک, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ آپس میں اگر گورنمنٹ کے لیے اچھی خبر ہو تو وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کا آپس میں کوئی بہت زیادہ اتفاق نہیں ہو سکتا, کیونکہ کہیں پر پیپلز پارٹی کا بیانیہ تھوڑا سا چینج ہے, کہیں نون لیگ کا ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان بہت متحرک ہے. میں کچھ عبداللہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے, کچھ آپ. میں اس میں 2-3 باتیں گزارش کر دوں. ایک تو آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے حوالے سے بات کی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ اس کو بیانیہ بڑا ایکسیپٹ ہو رہا ہے. اگر ہو رہا ہوتا تو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اندر جو ابھی حالیہ تقریر ہوئی اس کے اندر صرف اور صرف وزیر جو ترکی کے صدر تھے انہوں نے کشمیر کے اوپر بات کی, جبکہ پچھلے دفعہ جو ہے 4 یا 5 ممالک نے اس کے اوپر بات کی. ملیشیا بھی اس میں تھا. جی, تو اس سے بیانیہ مضبوط ہو رہا ہے یا کمزور ہو رہا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان میں چاہوں گا تھوڑا سا ڈیفائن بھی کر لیں. اب سب حضرات ہیں, 2 طرح کی پالیسیز ہوتی ہیں, ایک آپ انٹرنل پالیسیز بناتے ہیں, ایک آپ ایکسٹرنل پالیسیز بناتے ہیں. ایکسٹرنل پالیسیز کے فٹ پرنٹس اور بیس فورن پالیسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ایسا ہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ فورن پالیسی میں کہیں تھوڑی سی ہمیں ضرورت ہے؟ دیکھیں, فورن پالیسی تو بہت ہی آپ کی پرابلم کر رہی ہے, کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے سعودی عرب کے ساتھ ہماری ایک مخاصمت ہو گئی اور بہت شدید قسم کا انہوں نے اس بات پہ رد عمل کیا جب ہمارے فورن منسٹر کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ چلی گئی. اسی طریقے سے دیگر ممالک کے حوالے سے, ملیشیا کے دورے کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں پھر بعد میں اپنی ہی بات کو کر کے دوبارہ ریورس کرنا پڑا. وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں آتا. ڈگنیٹریز گورنمنٹ بیسکلی پالیسی, دیکھیں گورنمنٹ جو بھی ہوتی ہے نا اس کا 2 ہی کام ہوتے ہیں, ایک وہ پالیسی بناتی ہے اور ایک فنڈنگ پرووائڈ کرتی ہے. کیا پالیسی اس ٹائم پہ بنی ہے؟ کشمیر پہ کوئی جامع پالیسی بن گئی؟ دیکھیں ماضی کی میں بات نہیں کرتا, ماضی کا بیانیہ اچھا نہیں تھا تبھی ہم اس حالت پہ پہنچے, لیکن آج تو بیانیہ اچھا ہے. تو کیا کشمیر کے اوپر گورنمنٹ نے کوئی اسٹیٹڈ پالیسی بنا لی ہے؟ اگر بنا لی ہے تو کیا میڈیا اس سے اویئر ہے؟ آپ ہیں, میں ہوں, کوئی اور ہے؟ تو یہ بات اس کے اندر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو کنفرنٹیشن ہم کر رہے ہیں اور لوگوں کی تضحیق کر رہے ہیں, چاہے وہ کسی کی بھی ہو, چاہے وہ حکومت کی ہو یا اپوزیشن کی ہو, یہ تضحیق نہیں کرنی چاہیے. کیا ہم ایک مزید بھٹو افورڈ کر سکتے ہیں دائیں بازو سے؟ وہ بھی یہ ذرا غور کرنا چاہیے اس کے اوپر. کسی کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہ لے کے جائیں. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میری باتیں بہت سارے لوگوں کو شاید بری لگیں گی, لیکن اس ٹائم پہ آگ کو ٹھنڈا کرنا ہے, اس ٹائم پہ آگ کو تپانا نہیں ہے. ابھی تک ہم نے یہی دیکھا کہ پچھلے 2 سالوں میں لوگوں پہ مقدمات تو بہت سارے بنے اور پھر ان کو جانے بھی خود دیا گیا. اس کے بعد لیکن کسی کو پکڑ کے کسی کو جو ہے وہ اس کے ساتھ پیسے بھی نکلوائے گئے. کیا ایک پیسہ بھی حکومت کے پاس واپس آیا؟ یہ چند تلخ سوال ہیں. اور ایک چیز میں ضرور اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے بیانیہ کی بات کی. ابھی عبداللہ صاحب کا وزٹ پاکستان میں ہوا اور اس کے بعد وہ انڈیا چلے گئے. آپ کا بیانیہ تو یہی نظر آ گیا نا آپ کا کہ وہ انڈیا چلے گئے. آپ سے پوری بریفنگ لے کے, آپ کی تمام باتیں جان کے, آپ کی سوچ کو جان کے اب وہ ہندوستان چلے گئے. میں اس چیز پہ اور پھر کیا پرویز مشرف صاحب کے لیے بھی یہی بیانیہ آئے گا کہ ان کے بھی پوسٹر چسپاں ہوں گے تمام تھانوں میں, تمام جگہوں پہ, کیونکہ ان پہ غداری کا مقدمہ ہے, ان پہ چوری کا مقدمہ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ بھی کہ میں بریک پر جاتا ہوں, بریک سے واپس آتا ہوں تو تینوں حضرات سے ذرا یہ بھی جانتا ہوں جو بات انہوں نے کہی کہ یہاں آتے ہیں, یہاں کے بعد وہ انڈیا چلے جاتے ہیں, جبکہ افغانستان کا جو ریفارم سسٹم ہے اس وقت اس کے اندر انڈیا اسٹیک ہولڈر کے طور پہ موجود نہیں ہے. نہ ہی وہ طالبان ڈائیلاگس کا حصہ تھا امریکہ کے ساتھ, نہ ہی وہ اس پیس پروسیس کا حصہ ہے انڈیا. لیکن وہاں پر کیوں موجود ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان
پاکستان میں جتنی تخریب کاری، جتنی دہشت گردی کلبھوشن یادو کی شکل میں آپ سب لوگوں نے دیکھی، اس کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ تھا، اور افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان پر حملے کروانے والا انڈیا. یہ واپس آتے ہیں تو اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. عبداللہ صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی کہ اگر بیانیے کی بات ہم کر رہے ہیں تو پھر ڈاکٹر عبداللہ پاکستان آتے ہیں. ویسے وہ پاکستان سے کوئی خاص اچھے تعلقات رکھنے کے خواہاں نہیں تھے، لیکن وہ پاکستان آئے ہیں، بہت لمبے عرصے بعد آئے ہیں. کبھی ان کے بیانات پاکستان کے لیے بہت اچھے نہیں رہے، سیم ایسے ہی جیسے حامد کرزئی کے ہم بیانات سنا کرتے تھے پاکستان کے لیے. اس کے باوجود انہیں آنا پڑا، مجبور ہوئے. یہ پاکستان کی ایک امپورٹنس ظاہر کرتی ہے اس خطے میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان ایک امپورٹنٹ ملک ہے. لیکن ان کا انڈیا جانا اور پھر اس تمام تر سچویشن میں وزیر خارجہ کا اس سچویشن سے غائب ہو جانا اور کوئی ایسا بیان نہ آنا. میں ذرا مبشر صاحب دو چیزیں، ایک میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا جس کا ذکر ملیحہ صاحبہ نے کیا کہ نیب کوئی کارروائی کرتا ہے تو حکومتی اراکین آ جاتے ہیں، اس پہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، تو پھر اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں ایسے نیب کی کارروائی پر آ کے یہ اس کا پورا بیانیہ دے رہے ہیں، جبکہ نیب کو خود ہی یہ کام کر لینا چاہیے. دوسرا جو سچویشن ابھی عبداللہ صاحب سے ڈسکس ہو رہی تھی، اس پہ بھی میں چاہوں گا عبداللہ گل صاحب سے اس پر بھی تھوڑی سی بات کر لیں. جی بالکل. نیب کی بات تو دیکھیے آپ کے تقریباً ہر پروگرام میں نیب کا ڈسکشن ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے 2 پروگرامز میں عبداللہ بھائی بھی موجود تھے. نیب دیکھیے، نیب ایک ادارہ ایسا بن چکا ہے جس کی ریپوٹیشن ایک ٹول ہے، ٹول کے طور پہ جانی جاتی ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ایک ٹول بنایا گیا ہے جسے ہر حکومت استعمال کرتی ہے. اور درمیان میں ہم نے دیکھا پرویز مشرف صاحب کے دور میں یہ بنا اور استعمال ہوا، اور پھر جس طرح جمالی صاحب اور شوکت عزیز صاحب کے لیے لوگوں کو پریشرائز کیا گیا. تو نیب کی بات جب کرتے ہیں تو ہمیں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ نیب کی کریڈیبلٹی پہلے اسٹیبلش کرنا حکومت کی اپنی ذمہ داری ہے. جی عدالتوں کی جانب سے بھی مختلف حوالوں سے سرزنش نیب کی ہوتی رہی ہے. ابھی حالیہ بھی میں دیکھ رہا تھا کہ جسٹس آپ تو یقین کیجیے نیب میں کوئی ریفرنس جاتا ہے، میرا خیال ہے آپ کا میڈیا بھی اور ہم لوگ چونکہ میڈیا کا حصہ ہے ہم بھی اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیتے، چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب یہ عدالت میں معاملہ جائے گا تو اس میں جتنے ایلیگیشنز لگ رہے ہیں اس کا 25% بھی نہیں نکلے گا. ایک بات تو یہ ہوگی. ایک چھوٹا سا ملیحہ صاحبہ نے ابھی فرمایا کل مولانا فضل الرحمان سے جو سوال ہوا تھا، تو تھوڑا سا میں ہسٹوریکلی ریکارڈ پہ لانے کے لیے کہ مولانا فضل الرحمان محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ان کی حکومت میں بیٹھ چکے ہیں، اور انہی کے دور میں وہ کشمیر کمیٹی کے کچھ سربراہ بھی رہے ہیں غالباً. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا نے اسی وقت ہی خاتون کی حکمرانی کو تسلیم کر لیا تھا، اس لیے شاید وہ کل اس کا جواب انہوں نے اس طریقے سے نہیں دیا اور نہ ہی وہ دینا چاہتے تھے، وہ اس لیے ڈائیورٹ کر دیا. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، عبداللہ صاحب یقیناً ناردرن الائنس کے ساتھ عبداللہ گل بھائی بیٹھے ہیں، یہ مجھ سے بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن مجھے یاد ہے جب پاکستانی ڈپلومیٹک مشن کو جلایا گیا تھا اور اس میں انہی کی جو وادی پنجشیر کے جو تھے احمد شاہ مسعود صاحب، ان پہ فنگر پوائنٹنگ ہوئی تھی کہ وہ ماسٹر مائنڈ ہے. اور اس کے بعد جب احمد شاہ مسعود کا اسیسینیشن ہوا تو انہوں نے پاکستان پہ الزام لگایا کہ پاکستان نے اس کو ماسٹر مائنڈ کیا ہے اس اسیسینیشن کو. یقینی طور پہ ہمیں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ناردرن الائنس کے وہ لوگ اور اسپیشلی وہ لوگ جو احمد شاہ مسعود کے گروپ کے ہیں وہ کبھی بھی پاکستان کی طرف کوئی سافٹ کارنر رکھیں گے، یہ ہم غلط سوچیں. نہیں لیکن پھر اس میں ہماری فورن پالیسی کا عمل دخل ہونا چاہیے نا مبشر صاحب. جی بالکل میں اسی طرف آ رہا ہوں. جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں یا کوئی ان کا، کیونکہ احمد شاہ مسعود بھی پشاور آئے تھے اور وہاں پہ 92 کی بات ہے غالباً 92-93 کی، اور وہاں پہ ہمارے میڈیا کے لوگوں نے بھی، میں نیا صحافت میں آیا تھا اور لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوئی. تو عرض یہ ہے کہ جب اس طرح کے لوگ آتے ہیں تو ہمیں یہ یقین نہیں کر لینا چاہیے کہ وہ کوئی ہمارے ساتھ بہت سنسیئر ہے، بلکہ یہ نظریہ ضرورت وہاں بھی اپلائی ہو رہا ہوتا ہے چونکہ پیس ٹاکس ہیں اور پاکستان اس میں نیوکلیس کا رول پلے کر رہا ہے. اس لیے ہم مجبوری ہیں ان ایلیمنٹس کے لیے بھی
جو ہماری مخالفت کرتے ہیں. یہ آپ نے بڑی صحیح بات کی مبشر صاحب. میں ملیحہ صاحبہ سے یہی بات, اگر ہم مجبوری ہیں تو کیا اس مجبوری کا ہم نے فائدہ اٹھا لیا ہے؟ ہم نے امریکہ کے ساتھ اس کا کوئی فائدہ اٹھا لیا؟ ہم نے اس مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے افغانستان کے پیس پروسیس میں سب سے لمبا کردار ادا کیا؟ تو کیا کوئی فورن پالیسی میں ایسا کمال دیکھا ہم نے کہ ہم نے اس مجبوری کا فائدہ اٹھایا؟ کیا کہتی ہیں ملیحہ صاحبہ؟ جی دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ فارن پالیسی میں بھی بہت سی امپروومنٹ کی ضرورت ہے, اور پالیسی فارمولیشن سے زیادہ پالیسی ایکزیکیوشن والی سائڈ پہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں. میں چاہوں گا کیونکہ پروگرام کا آخری حصہ ہے, ہم لوگ اس پر تھوڑی سی یہ بھی بات کر لیں. ملیحہ صاحبہ ایڈ کریں, خالی فارن پالیسی کا ایشو نہیں ہے ہمارے ہاں. پالیسی کا فقدان یہ ہے کہ 24 منتھ سے زیادہ ہو چکے ہیں, کوئی ٹریڈ پالیسی نہیں بنائی اس وقت گورنمنٹ نے. 24 منتھ سے زیادہ ہو گئے. پھر عوام کے لیے جو پالیسیز ہونی چاہیے تھی وہاں پر وہ لوگ ہی موجود نہیں ہوتے جو پالیسی میکرز ہوتے ہیں. وہ دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب رزاق داؤد اور ندیم بابر جیسے لوگ یہ سمجھ کر لائے جائیں اپنی ٹیم میں کہ یہ عوام کی بات کریں گے, کیونکہ ان کے بہت سے کنیکشنز ہیں, بزنس ٹائکونز کو جانتے ہیں, بزنس کمیونٹی میں ان کی بہت سے ہے, لیکن وہ آ کر بزنس کمیونٹی کو ہی اسی کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے لگ جائیں تو آبویسلی عوام کو شکوا بالکل جائز ہوگا, بجا ہوگا. لیکن فارن پالیسی کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں, فارن آفس کو بھی تھوڑا سا اپنی پرفارمنس کو میرے خیال میں بہتر طریقے سے ایکسیکیوٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ بہت کچھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ بتا نہیں پاتے. تو میڈیا, جو ان کی میڈیا اسٹریٹجی ہے وہ تھوڑی سی امپروو ہونے کی ضرورت ہے. اور ایک اور چیز یہ کہ فضل الرحمان صاحب کی بات ہو رہی تھی, اس میں کوئی شک نہیں کہ خاتون ہو, مرد ہو, کوئی بھی ہو حکومت میں, ایز لانگ ایز فضل الرحمان صاحب اس حکومت کا حصہ ہیں, انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. وہ الیکٹڈ حکومت ہوگی ان کی نظر میں, صرف سلیکٹڈ حکومت وہ ہوگی جس کا وہ حصہ نہیں ہوں گے. عبداللہ گل صاحب بات کر رہے تھے کہ معاملہ ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے, یہ تو میں بھی اس بات سے متفق ہوں کہ اداروں کو امپاور کریں, وہ اپنا کام کریں, لیکن پولیٹیکل ریٹرک تھوڑا سا اس طرح سے بنائیں, غداری کی بات آپ نہ کریں. اگر کوئی شخص کوئی بات ایسی کرتا ہے تو پھر عوام کو خود فیصلہ کرنے دیں کہ کون غدار اور کون محب وطن. لیکن عبداللہ گل صاحب, اپوزیشن جو معاملہ ٹھنڈا کرنے کی بات کرتی ہے نا, وہ کہتی ہے کہ بند کر دو کیسز, مجرموں کو آزاد کریں, کوئی کیسز پہ آگے ان کو پرسو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. معاملہ بالکل درست بات ہے. میں آپ کی بات سے ایگری کہ اپوزیشن یہ چاہتی ہے. ملیحہ صاحبہ آپ کی بات سے میں ایگری. میں ذرا عبداللہ صاحب سے, عبداللہ صاحب جو بات وہ کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک ہے کہ اپوزیشن چاہتی ہے کیسز کو بند کر دیا جائے, کیسز کے ساتھ. جی کچھ کہہ رہی ہیں آپ, اپنی بات کمپلیٹ کر لیں. جی بہت شکریہ. میں آخری بات یہ کہنا چاہوں گی کہ یو این جی اے میں ٹھیک ہے, عمران خان صاحب نے 2 بار بڑی زوردار تقریر کی جو کہ ماضی میں ہمیں اس طرح کی تقاریر کبھی سننے میں نہیں ملتی تھی, اور کبھی پوری دنیا میں ہمارے وزیر اعظم کی تقریر اس طرح سے ڈسکس بھی نہیں ہوتی تھی جس طرح سے عمران خان کی تقریر کا امپیکٹ ہوا. لیکن بالکل ٹھیک ہے, میں اگری, میں پھر ملیحہ صاحبہ اس بات سے اگری, لیکن کیا ہماری فورن پالیسی اس کو سپورٹ کر رہی ہے؟ مصیبت یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک سپورٹ چاہیے. عبداللہ صاحب 2 چیزیں, ایک جلدی سے آپ سے میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس پر بھی کامنٹ کر دیں. کیا اے پی سی کا ہونا اور اس کے بعد یہ پی ڈی ایم کا متحرک ہونا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا کردار اس میں بڑھنا, جیسا مریم نواز صاحبہ سے ان کی ملاقات بھی ہوئی, فل فلیج ملاقات تھی, نون لیگ کے بہت سارے لوگ اس میں موجود تھے, پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے بھی ان کی ملاقات ہوئی, سمجھتے ہیں کچھ ٹف ٹائم حکومت کے لیے ہو سکتا ہے؟ جی ٹف ٹائم بالکل, بہت شدید قسم کا ٹف ٹائم آ رہا ہے, اور یہ اچھی بات نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا میں اس کے حامی نہیں ہوں ٹف ٹائمز کے, کیونکہ اس سے ملک خراب ہوتا ہے. لیکن ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ مریم نواز جب وہاں گئیں نیب کی پیشی کے اوپر, اور جس طرح سے وہاں پتھراؤ ہوا, پورا پنجاب متحرک ہو گیا. وہ لوگ جو تمام کارکنان سوئے ہوئے تھے, یعنی کہ آ بیل مجھے مار والی پالیسی دیکھیں نا آپ, میں یہی اس وقت سے کوشش کر رہا ہوں بتانے کی کہ یہ پالیسی جو ہے ایسا نہیں ہوتا کہ سارے کیسز ختم کرنے. پالیٹکس جو ہے اٹس اے گیم آف پاسبلٹی اینڈ پروبیبلٹی. مبشر صاحب اس چیز کو جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں, کیونکہ وہ خود ماشاءاللہ اس کے اوپر اپنا اظہار خیال کرتے رہے. اچھا میں چھوٹا سا اس میں چاہوں گا ایڈ یہ بھی کر دیں کہ راجہ پرویز اشرف کے کیس سے لے کے اس کی مثال آپ کے سامنے, اب تک کسی کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے آپ نہیں سمجھتے کہ عوام کا بھی یہ حق ہے کہ وہ جانے کہ کیس منطقی انجام تک کس کا کیس پہنچا ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں نا جی, کہ اگر ہم نے 2.5 سال میں ایک منطقی انجام تک کوئی بھی چیز کو نہیں پہنچایا تو وہ کب پہنچائیں گے؟ سر راجہ پرویز اشرف صاحب کا میں نے ذکر کیا, راجہ پرویز آپ نے ابھی ملیحہ بی بی نے بالکل یہ بات صحیح کہی ہے کہ معاملات کو پرائم منسٹر صاحب نے بہت اچھی تقریر کی ہے انڈاؤٹڈلی, اس کے اوپر عمل کیا ہوا میں وہ پوچھنا چاہتا ہوں. اور سیکنڈلی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یاد ہے
मुबशर साहब, आपको याद होगा कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब तकरीर करने गई थी और ज़ियाउल हक साहब जब तकरीर करने गए थे तो तब भी बड़ी ज़बरदस्त दुनिया के अंदर उसकी पज़ीराई हुई थी। ऐसी बात नहीं है कि तारीख़ को हम ऐसे बिल्कुल टोटली ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन प्राइम मिनिस्टर आज़ाद जम्मू कश्मीर के ऊपर जब बात आती है तो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम। ठीक है, नहीं, मैं उनकी बात को एक्सेप्ट करता हूँ। फिर जिसको मालूम है वज़ीर आज़म साहब, आप उसको सैक कर दें। ठीक है, जिसको, अगर आपको नहीं मालूम, फिर जिसको मालूम है उसने ऐसा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल उसको जो है इम्यूनिटी हासिल है प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर को। आप पूरी दुनिया में कश्मीर का बयानिया लेके जा रहे हैं और इंडिया मीडिया जिस अंदाज में, मैं बोलना नहीं चाहता हमारा मीडिया कर रहा है, कि वो क्या प्रोपेगेंडा कर रहा है कश्मीरियों के लिए, और जिस तरह वो मतलब अली गिलानी हमारे हक में बोलता है तो वो गद्दार हो गया, प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर गद्दार हो गए। मैं आपसे अब्दुल्ला और लास्ट ये बहुत ज्यादा कमी थी, अब जल्दी से कुछ लास्ट सिर्फ ये है कि चाहे मौलाना फजलुर रहमान हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हैं, चाहे वो इमरान खान साहब है, तज़हीक मत करें, तज़हीक ना करें, सियासत को सियासत के तौर पे लें और पॉजिटिवली चलें ताकि आप पॉइंट स्कोरिंग करें। आप अपनी परफॉर्मेंस से बहुत सारी चीजों को बताया जाए। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब, मलिया हाशमी साहब आपका भी शुक्रिया, मुबशिर बुखारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में कोशिश की उन तमाम तर चीज़ों पर बात कर लें जो इस वक्त की सिचुएशन है। अपना ख्याल रखिएगा, अब तक के लिए इतना ही।